बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, जियालो, भाइयों, बहनों और ख़ास कर आज का मैं ख़ुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ अहली यूथ के उन नौजवानों और बुज़ुर्गों से जो मैं समझता हूँ भटक चुके थे अपनी राह रास्त से, और उनका बुनियादी मकसद ही यही था कि उन्हें भटका कर रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा करना। चंद दिन के बयान सुन लें। मैं जब 9 मई का वाक़या हुआ था उससे के बाद मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इसका मरकज़ी मुलज़िम जो है ना, ये मरकज़ी किरदार इमरान खान ही है। लेकिन मैं कोई जज नहीं था, कोई वकील नहीं था, मेरे पास कोई ऐसे सबूत नहीं थे, और ना मैं कहता हूँ मेरे पास है। मैं भी ज़हर सुनकर ख़बरें सुनता हूँ और अपना नतीजा निकालता हूँ। तो कोई कहता है जब हम अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते, असद कैसर। फिर वो लंबे बालों वाला वज़ीर आला कहता है कि हमें आम माफ़ी दी जाए। पहले उनसे पूछा जाए कि आम माफ़ी क्या होती है। जब कोई गिरोह भटक जाता है और रियासत के मुखालिफ एजेंडे पर आ जाता है तो वो रियासत से माफ़ी मांग के फिर दोबारा कौमी धारे में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि आम तौर पर बलूचिस्तान में और कबायली इलाकों में होता रहा है, अब भी होता है। लेकिन वो जमात जो है ना, वो उनसे लातल्की का ऐलान शुरू कर देते कि ये ख़ुद इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक बहुत मशहूर मिसाल है अल-जुल्फ़िकार की, जो मलऊन ज़िया-उल-हक़ ने जब मुंतख़ब वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का तख्ता उल्टा, मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, तो उस वक्त अल-ज़ुल्फ़िकार नामी तंजीम बनी थी। और उसी दिन जबकि ना कोई कानून था ना आइन था, वो तो मुअत्तल कर दिया गया था। तो उसी वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कह दिया था कि हमारा इस तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं किसी किस्म का, ये जो कर रहे हैं रियासत के ख़िलाफ़, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। फिर एक दहशतगर्द तंजीम ही मैं इसे हमेशा कहता हूँ, और अब भी ये कहता हूँ, जो बैरूनी एजेंडे पर आई थी, बैरूनी फंडिंग जिसे मिलती रही, जिसके बेबहा सबूत हैं, तो कि ये एक मुल्क दुश्मन जमात है जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए वजूद में आई है, और इसकी डोरें कहीं और से हिल रही हैं। पहले 25 मई का वाक़या हुआ तो उसके ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद पे हमला किया था PTI वालों ने, वो KVK से लोग आए थे और आगे वगैरह लगाई थी, तो उस वक्त उनका कुछ नहीं किया था, उन्हें माफ़ कर दिया गया था। फिर यहीं से उन्हें शह मिली, तो फिर आखिरकार 9 मई तक हम पहुंच गए। जिससे पहले इमरान खान ने कहा था अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो इसके ख़िलाफ़ आपको पूरे पाकिस्तान में निकलना पड़ेगा। ये मुझे गिरफ़्तार करके अगर मुझे कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग को, MQM को तो वो छोड़ें, वो तो इन्हें मानते नहीं कि वो ये कहता है कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है। लेकिन जो असल बात है ना, 9 मई हो गया, फिर अदालत में इस शख्स का, इस मुल्क दुश्मन डिक्टेटर जहन के मालिक का एक बयान कि अगर ये जब मुझे गिरफ़्तार किया तो ये तो होना था, और अगर दोबारा किया गया तो इससे भी भयानक रिएक्शन आएगा। ये एक तरफ का इतराफ़ी जुर्म था। फिर मुख्तलिफ़ इंक्वायरियाँ होती रहीं, मुख्तलिफ़ रिपोर्टें आती रहीं, 102 या 105 अफराद पकड़े भी गए, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल भी चल रहे हैं, जिनका ट्रायल तो मेरा ख़्याल है मुकम्मल ही हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया हुआ है कि इसका फ़ैसला नहीं सुनाना, आप ट्रायल मुकम्मल करें, केस चला लें, लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाएं। और बाल मिलिट्री कोर्ट से निकल कर अब सिविलियन कोर्ट्स में आ गई है कि वो ये स्टे हटाएं ताकि वो फैसले सुनाए जा सके, उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो चलता रहे।
تو میں بار بار کہتا تھا کہ یہ شخص قوم کا مجرم ہے، ملک پاکستان کا دشمن ہے، اور یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اور اس کے مختلف جو رپورٹیں آئیں، اور اب فائنل جو کابینہ کمیٹی کے پاس جو رپورٹ آئی ہے اس میں کلیئر کٹ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس واقعے کا مرکزی ملزم عمران خان ہے. مرکزی ملزم، وہ ہر جگہ پہ اس میں شریک تھا. اس سے پہلے وہ جو وہاں بیٹھ کے ویلاگ کرتا رہا، کہ جو ویلاگ اس طرح کرتا تھا کہ سامنے کوئی ہوتا نہیں تھا، وہ ایک پریس کانفرنس بنا کر خود ہی بولتا تھا، اور پھر وہ ویڈیوز پورے ملک میں پھیلا دی جاتی تھیں. اور جب 9 مئی ہوا تو اس وقت کے بیانات سب کے سامنے ہیں. شاندانہ گلزار نے تو یہ تک کہہ دیا تھا پاکستان نہیں، ہم عمران چاہیے، اگر عمران نہیں تو پاکستان بھی نہیں. مراد سعید کی ویڈیو سب نے دیکھی ہے کہ اس وقت کس نے کہاں حملہ کرنا ہے. یہ سارا ایک پلانڈ آپریشن تھا جس کے باقاعدہ تربیت دی گئی تھی کتنے دن. اور اس طرح ہر بندے کے اپنے بیانات تھے جس سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ یہ سب کو جنہیں تربیت دی گئی ان کو اکسا کر اور انہیں ٹرین کر کے اب وہ ریاست کے مقابل لانا چاہ رہے ہیں. تو پھر 9 مئی ہو گیا. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ پولیس نے کیوں نہیں روکا، فوج نے کیوں نہیں روکا. فوج نے بہترین حکمت عملی سے ان کا یہ جو ان کی یہ مہم تھی ملک دشمن، اسے ناکام بنایا. فوج تو ڈائریکٹ گولیاں چلاتی، وہ کوئی ڈنڈے تو نہیں مارتی، ان کے پاس ڈنڈے وہ تو ہوتے نہیں ہیں. وہ تو اگر کوئی ملک پر کسی بھی طرح اندرونی یا بیرونی طور پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اسٹریٹ اوے گولیاں چلاتے ہیں. تو انہیں کھلا چھوڑا کیا گیا کہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے اوپر فوج ایکشن کرے اور ہم ریئیکشن بنا کر سارے پاکستان میں آگ لگا دیں. لیکن فوج نے بہت بہتر حکمت عملی اپنائی، اور یہ آخر تک کار کے جو بھی نقصان انہوں نے ملک کا اربوں کا کرنا تھا لگا کر چلے گئے. شہیدوں کے مجسمے کی بے حرمتی کرنی تھی وہ کر کے یہ واپس چلے گئے. اور پھر آخر اس وقت سے ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی. 105 بندوں کو، یا 102 تھے یا 105، انہیں پکڑا گیا اور ان پر کیسز چلے، جس پر وہ لوگ عدالت میں گئے اور عدالت نے کہہ دیا یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ اپنا کیسز چلاتی رہیں، لیکن انہیں کسی بھی فیصلے کا وہ نہ کریں، اعلان فیصلہ نہ سنائیں، صرف اس کے کیسز مکمل کر لیں. اور فوج نے پھر اپنے کچھ جرنیلوں کو جو کہ اس میں سویلین وردی میں شامل تھے انہیں نکال دیا، جو سابقہ تھے یا اپنے اندر جو ان کی کالی بھیڑیں تھیں انہیں ان کے خلاف کورٹ مارشل بھی انہیں نکالا گیا. لیکن سویلین سائڈ پہ کچھ نہ ہوا. وہ اب جو کابینہ کمیٹی میں رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. ظاہر ہے مجھے رپورٹ تو میں نے نہیں پڑھی نہ میں نے دیکھی، لیکن میں نے مختلف جگہ سنی ہے. یہ رپورٹ کا 3-4 خاص بندے ہیں، خاص پوائنٹس ہیں، جس میں ایک تو یہ تھا کہ اس کا مرکزی ملزم جو ہے نا عمران خان ہے، جو ہر سطح پر فون کے ذریعے شریک رہا اس 9 مئی کا سانحہ برپا ہونے تک. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا گیا کہ اس میں 34 ماسٹر مائنڈ تھے، 34. یہ فگر میں خود نہیں دے رہا، یہ میں سن کر کنفرم جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس کہاں اتنی ساری انفارمیشن. ہاں البتہ میرے تجزیے اس کے بارے میں صحیح ثابت ہو رہے ہیں. عمران خان مرکزی ملزم اور 34 ماسٹر مائنڈ تھے، اور 52 جو تھے وہ منصوبہ ساز تھے. گویا ایک بڑا ویل پلانڈ اور سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بنایا گیا تھا. اور اس آخر میں اس منصوبے پر عمل درآمد کروانے والے 185 بندے تھے. پکڑے تو 102 گئے نا،
کچھ مفرور ہیں، کچھ کے بھاگے، کچھ کے خلاف ہم کچھ کر نہیں رہے. جو میں روزانہ کہتے رہا ہوں کہ ان کے فیصلے کیوں نہیں کرتی عدالت، کیوں نہیں کرتی، یا ہماری ریاست کیا اتنی کمزور ہے کہ ملک کے اندر ایک فساد برپائی، ملک کو سازش کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور حکومت کچھ نہیں کر رہی. تو اب یہ جو رپورٹ آئی اس کے پتہ نہیں اب آگے کیا حکومت لیتی ہے، لیکن اس کے مطابق یہ تو ہے کہ عمران خان مرکزی ملزم ثابت ہو چکا ہے، اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اس میں شریک جرم ہیں اور وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے. یہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کلیئر کٹ کہہ دیا کہ 9 مئی کے مجرموں کو معافی نہیں ملے گی جنہوں نے کیا ہے. اور اس میں مرکز میں بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان نے اور اس کی فرسٹ ایئر جو ہے رہنماؤں کی وہ شامل ہے اس کی ماسٹر مائنڈ ہونے میں، اور 52 جو ہیں اس کے منصوبہ ساز تھے، اور انہوں نے 185 افراد کے ذمہ یہ کام لگایا جنہوں نے یہ ایگزیکیوٹ کروایا یہ واقعہ. تو اس رپورٹ کی کل پرسوں پبلش، چند دنوں میں پبلش ہو جائے گی یا عدالت میں پیش کر دی جائے گی. پھر عدالت چاہے تو اس کو اسٹے واپس لے، اور عدالت کو لینا چاہیے تاکہ جو مجرم ہیں، اور ہر بندے کی ویڈیو کالز تک موجود ہیں، آڈیو کالز تک موجود ہیں جس میں وہ ہر سٹیپ پہ انسٹرکشن انہیں دی جا رہی ہے. تو یہ شخص مجرم ثابت ہو چکا ہے ایک بار پھر، اور ابھی 9 مئی کے کیس چلنا ہے سپریم کورٹ میں. تو یہ جیسے یہ مجرم تھا، میں بار بار کہتا رہا ہوں مجرم ہے، اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کا، ریاست کا فرض ہوتا ہے، جس میں سویلین کورٹس بھی شامل ہیں. وہ انہیں ناجائز یہ نہ کہہ دیں کہ چلیے جی معاف کر دیا جائے. معافی تب مانگتے یہ ڈس اون کرتے کہ یہ جو بھی کیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بلکہ یہ تو بڑھ کے مارتے رہے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے، دوسرا بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ ہمیں عام معافی دی جائے. عام معافی کیوں دی؟ جہاں سے یہ بات میں نے شروع کی تھی، پہلے تو آپ ڈس اون کریں، پھر یہ کہیں کہ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو پھر جب یہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں معافی دی جائے اور دوسرا کہتا ہے معافی نہیں مانگتا، تو کوئی ایک بات پہ تو ٹکیں. اور پھر حال ہی میں وہ جو گنڈا پور ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر گورنر لگایا گیا سرحد میں تو ہم گورنر راج لگایا گیا تو ہم گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے. اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ گورنر یہاں آ کر دیکھے. گورنر وہاں پہنچ گیا، وہ گورنر ہاؤس میں موجود ہے اور ان کی بڑکیں جاری ہیں. اب کہتے ہیں کہ ہم گورنر راج لگایا گیا تو ہم پھر اس پہ قبضہ کر لیں گے. دوسرے لفظوں میں ہم گنگے بہرے لولے لنگڑے بن کے بیٹھے ہیں، ان کی دھمکیاں سن رہی ہیں. تو خدا را حکومت بھی ہوش کے ناخن لے. میں جو فوجی عدالتیں ہیں یا ملٹری سائیڈ ہے اس پہ کچھ نہیں کہتا، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے. اب یہ کہ سویلین کورٹس کا کام ہے اور اس پر امر درآمد کروانا یا کرنا حکومت کا کام ہے. اگر حکومت نہیں کرتی کمپرومائز کرتی ہے تو وہ بھی اس جرم میں میرے نزدیک برابر کی شریک ہوگی. تو ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے تو آنے والی نسلیں ہیں انہیں کوئی ایسی فیلنگ آئے گی کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ ہماری اس سے جان چھڑائے، اس پاکستانی جنتا پارٹی سے یا پاکستانی مکتی بانی سے، جو میں بار بار کہتا ہوں، اور ان کے شر سے اللہ محفوظ رکھے. ایک اور بات بھی کرنی تھی لیکن ویڈیو لمبی ہو گئی، وہ میں پھر کسی وقت کروں گا تو کر دوں گا. جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، تو میری اس بات کو پھیلائیں. جتنا جو لوگ ریگولر خبریں نہیں سنتے یا یوٹیوب پہ نہیں سنتے، جو میرے ذہن پہ اپیل کرتی ہے وہ میں اس پر اپنے سوچ بتا دیتا ہوں. میری سوچ صحیح تھی کہ یہ مجرم تھا، مجرم ہے اور مجرم رہے گا. اور اس پر جو کر دیتا ہوں پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی پر، تو اس کو جلد از جلد
امپلیمنٹ کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا.